अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, हमारी सूरह यासीन जो थी वो मुकम्मल हो गई। आज हम सूरत साफ़ात पढ़ेंगे। ये सूरत जो है, ये सूरत के नाम से ही ये शुरू हो रही है। देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें हमारे लिए क्या खुशखबरियाँ रखी हैं, किन कामों के करने का हुक्म दिया है और किन कामों को छोड़ने का हुक्म दिया है। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह, शुरू अल्लाह के नाम से। अर्रहमान बहुत मेहरबान, रहीम बड़ा रहम वाला है। वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा, फ़लज़ाजिराति ज़जरा। ये जो सूरत है इसमें आपको बहुत छोटी छोटी आयत हैं इसकी। इन्ना इलाहाकुम लवाहिद रब्बुस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, कसम है उन फरिश्तों की जो सफ़ बसफ़ खड़े होते हैं, फिर अपने घोड़ों को दुश्मन की तरफ बढ़ाने के लिए यानी उनकी तरफ बढ़ते हैं, फिर अल्लाह के नाज़िल करदा कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। बेशक तुम्हारा इलाह एक है जो आसमानों का और ज़मीनों का और जो चीज़ें इन दोनों के दरमियान हैं इन सब का रब है, जो इन तमाम मकामात का रब है जहाँ से सूरज साल के मुख्तलिफ अय्याम में तलू होता है। बेशक हमने ही आसमान दुनिया को सितारों से मुज़य्यन किया और तमाम सरकश शैतानों से इसको महफूज किया। अब वो ऊपर की मजलिस की तरफ इनकी बातों को सुनने के लिए कान भी नहीं लगा सकते। अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो इन पर हर तरफ से अंगारे फेंके जाते हैं। ये अंगारे उनको वहाँ से निकालने के लिए यानी फेंके जाते हैं और क़यामत के दिन इन्हीं के लिए दायमी अज़ाब है। हाँ, जो शैतान कोई बात उचक ले जाए तो चमकता हुआ अंगारा इसका पीछा करता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा कसम है, यानी ये जो आगे आयत आ रही हैं ये देखें हमारे लिए बड़ी अहम तरीन आयत हैं, ज़रा गौर से सुने इसको। अब अल्लाह ताला ने कैसे समझाया है? मिसालें देकर। अपनी आयत खोल खोल कर बयान की, फिर अल्लाह ने मिसालें देकर बयान की, अब अल्लाह कसम उठाकर बयान कर रहा है। अल्लाह फरमाते हैं, कसम है उन फरिश्तों की जो सफ़ बनाकर खड़े होते हैं। इस सूरत में अल्लाह ताला ने फरिश्तों का यानी कौल बयान किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फरिश्ते कहते हैं कि हम अल्लाह ताला के सामने सफ़ बनाकर खड़े होते हैं। ठीक है, जो फरिश्ते होते हैं वो जैसे हम नमाज में सफ़ बांध कर खड़े होते हैं ना, मस्जिद में या कोई नमाज पढ़ें तो सफ़ बांध कर खड़े होते हैं ना,
تو اللہ کہتے ہیں قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہی فرمایا کہ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے، آسمان کا اور زمین کا جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا رب ہے، اور جہاں سے سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے۔ یہ جو نظام فلکی ہیں، ہر ایک یعنی مختلف ممالک میں سورج طلوع ہونے کی جگہ مختلف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی سورج کے طلوع ہونے کی جگہ بھی پورے سال میں روزانہ بدلتی رہتی ہے۔ اسی طرح طلوع ہونے کی جگہ جو ہیں وہ لاتعداد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورج، یہ جو تمہارا رب ہے نا، جو سورج کو مختلف جگہ سے طلوع کرتا ہے، اور اس نے سجا دیا ہے آسمان کو، ٹھیک ہے، تاروں کے ساتھ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو، یہ جو دنیا والا آسمان ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ستاروں سے اسے زینت بخشی ہے۔ یہ جو ستاروں سے آسمان کو صرف زینت ہی نہیں بخشی اللہ نے، بلکہ ستاروں کے ذریعے اسے محفوظ بھی کیا ہے۔ اگر کوئی شیطان فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے اوپر کا رخ کرتے ہیں تو سوائے اس کے کہ وہ ایک آدھ بات سن لیں، ٹھیک ہے، تو اس کو مزید موقع نہیں ملتا انہیں سننے کا۔ فوراً ان ستاروں سے انگارے جو ہے وہ ان کا پیچھا کرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات یعنی ہمیں ایک نئی بات کا پتہ چلا کہ یہ جو ستارے ہیں یہ صرف اللہ تبارک و تعالی ان سے آسمان کو نہیں سجایا، بلکہ یہ جو شیاطین ہیں، یہ جب آسمان پر کوئی بات، یہ جب جاتے ہیں یا فرشتوں کی کوئی باتیں سن لیتے ہیں، جو نیچے کوئی کام ہونے ہوتے ہیں تو یہ کوئی باتیں سن لیتے ہیں تو پھر اللہ کہتے ہیں یہ کوئی ایک آدھ بات سن لے تو فوری طور ان کے پیچھے ستاروں سے انگارے برسنے لگتے ہیں جو ان کا پیچھا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اور اے لوگوں، کہانوں کے پاس جو ہے نا، یعنی یہ جو لوگ سچی جھوٹی باتیں بتاتے ہیں، ان کے پاس نہ جایا کریں۔ یہ جو پیشن گوئیاں کرتے ہیں نا، یہ انہی کے حساب سے کرتے ہیں یہ کوئی ایک آدھ بات وہاں سے اڑا لے آتے ہیں شیاطین جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک آدھ بات جو وہاں سے اڑا کے لے آتے ہیں آسمان سے، تو وہ پھر آگے سے خود ہی باتیں بنانے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے کہانوں کے پاس نہ جایا کریں، یہ بڑی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو ان کے بارے میں حدیث تو بہت زیادہ ہیں، مسلم بخاری دونوں میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے ایک انصاری صحابی نے بیان کیا کہ صحابہ ایک رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک ستارہ ٹوٹا اور بہت چمکا۔ آپ نے فرمایا تم جاہلیت کے زمانے میں کیا کہتے تھے جب ایسا واقعہ ہوتا؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں، ہم جاہلیت کے زمانے میں کہتے تھے آج کی رات کوئی بڑا شخص پیدا ہوا ہے یا مرا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تارا کسی کے مرنے یا پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا، البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کوئی حکم دیتا ہے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو جو تسبیح کہتے ہیں، پھر ان کی آوازیں سن کر ان کے پاس والے فرشتے بھی تسبیح کہتے ہیں، یہاں تک کہ تسبیح دنیا کے آسمان تک پہنچتی ہے۔ پھر جو لوگ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے قریب ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے مالک نے کیا فرمایا، وہ انہیں فرمان الہی کی خبر دیتے ہیں۔ اسی طرح آسمان والے ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ خبر اس دنیا کے آسمان تک پہنچ جاتی ہے اور ان سے وہ خبر اڑا لیتے ہیں۔ وہ اپنے انسان دوستوں کو آ کر سناتے ہیں۔ فرشتے جب ان جنوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو تارے سے مارتے ہیں، ان ستاروں سے یعنی مارتے ہیں۔ پھر جو خبر جن لاتے ہیں اگر کہن اتنی ہی کہیں گے تو سچ ہے، لیکن وہ اس میں جھوٹ ملاتے ہیں اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے پیچھے سورۃ شعراء میں اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے پڑھا تھا نا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں ہی رکھیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں اے رسول آپ ان سے پوچھئے کہ کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا ان تمام چیزوں کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے جن کو ہم نے پیدا کیا ہے؟ ان کو تو ہم نے چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے، چپکنے والی مٹی سے۔ بل عجبت ویسخرون وَإِذَا ذُكِرُوا لا یذکرون۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ سورۃ صافات جو ہے بہت چھوٹی چھوٹی اس کی آیات ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو ان کے انکار قیامت سے تعجب ہوتا ہے کہ وہ قیامت کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو اسے قبول نہیں کرتے، اور جب کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو اس کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، اور کہتے ہیں یہ تو کیا ہے؟ سحر مبین، کھلا جادو۔ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، پھر کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ زندہ ہوں گے؟ کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں بتا دیجئے ہاں ایسا ہی ہوگا، جس دن ایسا ہوگا اس دن تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے واقعہ ہونے میں کچھ دیر نہیں لگتی، وہ تو بس ایک آواز آئے گی اور یہ سب فوراً زندہ ہو کر حیرانی کے ساتھ دیکھنے لگیں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ هَٰذَا يَوْمُ الْفَضْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، یعنی احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون۔ ٹھیک ہے، اور کہیں گے ہائے ہمارے لیے خرابی، یہ تو انصاف کا دن ہے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا ہاں یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ پھر اللہ فرشتوں سے فرمائے گا ان لوگوں کو جو ظلم کرتے ہیں ان کے ہم جنس اور جن کی ان کی مرضی سے یہ لوگ عبادت کرتے تھے سب کو اکٹھا کر لاؤ، یعنی ان معبودوں کو جمع کرو جن کو یہ اللہ کے علاوہ پوجتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھا دو۔ لیکن ابھی نہیں، روکے رکھو، ان سے پہلے کیا ہوگا؟ پوچھ گچھ ہوگی۔ ان سے پہلے پوچھ گچھ ہوگی۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں تھے کرتے؟ ٹھیک ہے، بل ہم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انکم کنتم تاتون عن الیمین، یعنی اللہ پھر کہے گا لیکن ابھی انہیں روکے رکھو، ان سے ابھی پوچھ گچھ ہونی ہے۔ پھر ان سے کہا جائے گا تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں تھے کرتے؟ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن وہ نافرمانی نہیں کریں گے بلکہ اس دن سب کے سب مطیع و فرما بردار ہوں گے۔ پھر وہ ایک دوسرے کی منہ کی طرف دیکھ کر آپس میں سوال کریں گے کہ کہیں گے کہ تم ہمارے پاس بڑی قوت کے ساتھ آئے تھے، تم نے ہمیں ایمان لانے سے باز رکھا۔ وہ جواب دیں گے نہیں، ہم نے تمہیں ایمان لانے سے باز نہیں رکھا بلکہ تم خود ہی ایمان نہیں تھے لاتے۔ وہ جواب دیں گے کہ نہیں، ہم نے تمہیں ایمان لانے سے باز نہیں رکھا، تم خود ہی ایمان نہیں تھے لاتے، ہمیں تم پر کوئی قابو حاصل نہیں تھا کہ تم زبردستی تم کو غلط راستے پر لے جاتے، بلکہ تم خود ہی سرکش تھے۔ ہمارے بارے میں اللہ کا وعدہ سچ ثابت ہوا، اب ہم اس وعدے کے مطابق عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ ہم نے تم کو بہکایا ضرور تھا، تو بات یہ ہے کہ ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ اور اے اللہ کے رسول اس دن وہ لوگ عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے، ہم گناہ گاروں کے ساتھ یقیناً ایسا ہی کریں گے۔ یہ لوگ ایسے تھے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں تو تکبر مت کرو، اللہ یستکبرون ویقولون، تو کہتے ہیں آئین لا تارکون آلہۃ لشاعر،
مجنون. تو کہتے ہیں یہ لوگ ایسے ہیں. دیکھیں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ لوگ اسی طرح ہیں کہ ہم نے ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے، حالانکہ وہ دیوانے شاعر نہیں بلکہ وہ حق لے کر آئے ہیں اور انبیاء کی بھی تصدیق کرتے ہیں جو اس سے پہلے تھے. پھر ان سے کیا کہا جائے گا؟ چلو بھائی دردناک عذاب کا مزہ چکھو. اللہ کہتے ہیں دردناک عذاب کا مزہ چکھو. تم کوئی نہیں یہ مال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کما کے لے کے آئے، یعنی جو تم دنیا میں کرتے رہے. اللہ عباد اللہ المخلصین اولئک لہم رزق معلوم. ٹھیک ہے. اللہ کہتا ہے یہ جو تمہیں مل رہا ہے نا، یہ تمہارے ان مال کا بدلہ جو تم دنیا میں کرتے رہے، مگر جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں ان کے لیے مقررہ رزق ہے، یعنی ان کو کھانے کے لیے پھل دیے جائیں گے اور ان کی بڑی عزت کی جائے گی. نعمتوں کے باغات میں وہ رہیں گے، وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں تختوں پر بیٹھے ہوں گے. ان میں چشمے جاری ہوں گے. شراب اور جاموں کا دور چلے گا. وہ شراب سفید ہوگی، اس کو پینے سے ان کو بڑی لذت محسوس ہوگی. نہ اس میں نشہ ہوگا اور نہ اس سے ان کی عقلیں زائل ہوں گی. ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی اور بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں بیٹھی ہوں گی. وہ ایسی معلوم ہوں گی کہ گویا وہ ایک چھپے ہوئے انڈے ہیں. پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے سوال کریں گے. ان میں سے کہنے والا کہے گا دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا. دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا. قال قائل منہم انی کان لی قرین یقولون انک لمن المصدقین. یعنی وہ ایسی وہ کہیں گے کہ میرا دنیا میں یعنی ایک ساتھی تھا. تو وہ کہتا ہے کہ تم ایسی عجیب بات کی تصدیق کرتے ہو، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو ہمارا محاسبہ ہوگا؟ پھر وہ کہنے والا کہے گا کیا اسے جھانکنا چاہتے ہو؟ یہ کہہ کر وہ جھانک کر دیکھے گا کہ اسے دوزخ کے درمیان میں جلتا ہوا دیکھے گا. وہ کہے گا اللہ کی قسم تو نے مجھے ہلاک کر ہی دیا، اور اگر مجھ پر میرے رب کی رحمت نہ ہوتی تو میں دوزخ کے عذاب میں گرفتار ہوتا. یعنی اللہ کی رحمت تھی تو وہ بچ گیا. کیا یہ بات صحیح نہیں کہ اب ہم کبھی نہیں مریں گے؟ البتہ پہلی بار کا مرنا تو وہ ہم مر چکے. اور کیا یہ بات صحیح نہیں کہ ہمیں عذاب بھی کبھی نہیں ہوگا؟ بے شک یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ان آیات کا مطلب آپ کو یقیناً سمجھ آ گیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار سمجھانے کی کوشش کی. تو پھر اللہ نے پہلے جنت والوں کا ذکر کیا کہ وہ جنت میں کیا کچھ پائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ایک شخص کہے گا کہ میرے ساتھ والا ایک دوست تھا، تو وہ کہیں گے کہ کیا تم اس کی تصدیق کرتے ہو کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہمارا محاسبہ ہوگا؟ وہ کہے گا ہاں جی ہوگا. تو یہ وہی معاملہ ہے کہ تم دوزخ میں ہو. تو وہ کہے گا کہ اگر مجھ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی آج دوزخ میں ہی ہوتا. تو یہ مجھ پر میرے رب کا کرم ہو گیا ہے کہ میں جنت میں ہوں. تو یہ بے شک بڑی کامیابی ہے. آیت نمبر 60 کا ترجمہ ہے بے شک یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ایسی کامیابی کے لیے عمل والوں کو عمل کرنا چاہیے. کیا مہمانی کے لیے یہ بہتر ہے کہ زقوم کا درخت، یعنی اب ہم دوزخ کا ذکر پڑھیں گے، جو لوگ دوزخ میں ہیں انہیں کھانے اور پینے کے لیے کیا ملے گا؟ زقوم کا درخت وہاں کھانے کے لیے ملے گا. آئیے پڑھتے ہیں کہ یہ جو زقوم کا درخت ہے یہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو زقوم کا درخت ہے، اِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ. اللہ کہتے ہیں کہ اب ذرا یہ جو زقوم کا درخت ہے ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے ذریعہ آزمائش بنایا ہے. وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی جڑ میں اگتا ہے.
اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیاطین کے سر، وہ ظالم اسی سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس کے بعد انہیں گرم پانی کا امیزہ دیا جائے گا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ان لوگوں کو مرنا ہے، پھر ان کو دوزخ کی طرف لوٹنا ہے، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا تو یہ بھی ان کے نقش قدم پر تیزی سے ہی چلتے رہے، ان سے پہلے بھی اگلوں میں سے اکثر لوگ گمراہ تھے، ہم نے ان میں سے ڈرانے والے بھیجے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھ لیجئے جن کو ڈرایا گیا ان کا انجام کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ ان میں سے جو اللہ کے پسندیدہ بندے تھے وہ کیا ہوا برے انجام سے بچ گئے ہیں۔ اللہ عباد اللہ المخلصین، جو اللہ تعالیٰ کی مخلص ہو کے عبادت کرتے ہیں وہ بچ گئے ہیں، اور جو لوگ جھٹلاتے ہیں اور جو غلط باتیں آگے سے کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہے، اور دوزخ میں انہیں کھانے کے لیے کیا ملے گا، یہ آپ نے بھی سنا۔ دیکھیں سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا اور آسمان کا اور زمین کا اور تاروں کا ذکر کیا۔ ان چیزوں کا ذکر کا مقصد یہ ہے کہ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ کفار کو ان چیزوں کی پیدائش کی طرف توجہ دلانا ہے، وہ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں جن کا بنانا بظاہر بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن ان چیزوں کو بنانے والا کون ہے، ان چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ تو جب وہ کفار نہیں مانے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یعنی جب وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں یا وہ تعجب میں ہوتے ہیں یا وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ قیامت کیسے آئے گی، جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ زندہ ہوں گے، وہ ان معجزات کو قبول نہیں تھے نہ کرتے، سامنے دیکھ کر بھی ٹال پٹول کرتے تھے نا۔ تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ مانتے ہیں، جو کہ پہلے رسولوں کی بھی تصدیق کرتے تھے، ان لوگوں کے لیے جنت ہے، اور جنت کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ گنہگار ہیں اور دوزخ میں جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ یہاں رہو، یہاں وہ لوگ رہیں گے جو اللہ کے علاوہ یعنی کسی اور انہوں نے الہ بنا رکھے تھے اور وہ تکبر کرتے تھے اور توحید کو تسلیم نہیں تھے کرتے، ٹھیک ہے۔ اور دوزخیوں کی سزا کیا ہے جو ہم نے ابھی پڑھا، دوزخ میں انہیں کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحًا فَلَنِعْمَ یعنی اب ہم جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر اس میں آئے گا، اور اے رسول وہ وقت یاد کریں جب نوح نے ہمیں پکارا اور ہم نے ان کی دعا قبول کی، ہم کتنے ہی اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا إِلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ، ٹھیک ہے۔ یہ آیت نمبر 82 تک میں نے تلاوت کی، یہ اس کی بہت چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو ایک بہت بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ان کی اولاد ہی کو ہم نے باقی رہنے بنا دیا، اور صرف انہی سے نسل انسانی چلائی، اور ہم نے بعد والوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا، اور یہ کہ مسلم اقوام عالم میں جب کبھی ان کا ذکر آتا ہے تو وہ یہی کہا جاتا ہے کہ نوح پر سلامتی ہو۔ نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں۔ ان کو اور ایمان والوں کو بچانے کے بعد پھر ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ وہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر پیچھے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، سورہ نوح میں بھی پڑھا، سورۃ الاعراف میں بھی پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر پیچھے ہم پڑھے ہیں، حضرت نوح سورہ نوح میں اس دعا کا ذکر تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لا ابراہیم اذا جاء ربہ بالقلب السلیم اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، اے رسول بے شک ابراہیم بھی انہی میں سے ہیں، اور وہ وقت یاد کریں جب وہ اپنے رب کے پاس یعنی کہ قلب سلیم لے کر آئے، جب انہوں نے اپنے رب باپ سے اور اپنے قوم سے کہا تم کن چیزوں کی پوجا کرتے ہو،
کیا تم اللہ کو چھوڑ کر خود یعنی جو بت تراشتے ہو انہیں معبود بنایا ہوا ہے؟ رب العالمین کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ قوم کے لوگوں نے انہیں اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر ڈالی اور کہا، میں بیمار ہوں، تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ قوم کے لوگوں نے ان کی طرف سے پیٹھ موڑی اور چلے گئے۔ پھر ابراہیم ان معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا، اتنے چڑھاوے تمہارے سامنے رکھے ہوئے ہیں، تم کھاتے کیوں نہیں؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بولتے نہیں؟ یہ کہہ کر ابراہیم ان کی طرف جھکے اور بڑی قوت سے انہیں مارنا شروع کر دیا اور مار مار کر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب قوم کے لوگوں کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو وہ جلدی سے ابراہیم کے پاس آئے اور ان سے سوال اور جواب شروع کر دیے۔ ابراہیم نے ان سے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جن کو خود تراشتے ہو اور پھر انہیں پوجتے ہو اور اللہ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی پیدا کیا ہے جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم خود بناتے ہو۔ قوم کے لوگ کہنے لگے، ان کو سزا دینے کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس میں آگ جلاؤ اور دہکتی ہوئی آگ میں انہیں ڈال دو۔ قوم کے لوگوں نے ان کو ہلاک کرنے کے لیے ایک تدبیر کی تو ہم نے ان کو پس پشت کر دیا۔ ہم نے ان کو پس پشت کر دیا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم نے کہا، اے میرے رب، پھر ابراہیم نے کہا میں یعنی جب انہوں نے تدبیر کی نا کہ ان کو ایک دہکتی ہوئی آگ میں ڈالو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو تدبیر کی ان کو پیچھے ڈالا اور ابراہیم نے کہا، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے صالح لڑکا عطا کر۔ ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی، ٹھیک ہے۔ پھر جب وہ لڑکا ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو انہوں نے اس لڑکے سے کہا، میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچ کر بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس حکم کی تکمیل کیجئے، آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے حکم الہی کے سامنے اپنا سر ہم تسلیم کیا اور ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا اور ذبح کرنے لگے تو ہم نے ان کو پکار کر کہا، اے ابراہیم، ہم نے ان کو پکار کر کہا، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ہم نے نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں کہ ان کو ہر آزمائش میں کامیاب کرتے ہیں۔ بے شک یہ ایک کھلی آزمائش تھی جس میں ابراہیم پورے اترے۔ اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین وبشرنہ بالاسحاق نبیا من الصالحین وبارکنا الیہ وآل اسحاق ومن ذریتہ محسن وظالم لنفسہ مبین۔ اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو اس کے بیٹے کے فدیے میں دیا، اور ہم نے بعد والوں میں اس کا ذکر خیر باقی رکھا کہ وہ جہاں کہیں بھی ابراہیم کا ذکر ہو تو ان پر سلام بھیجا جائے۔ نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے، وہ بے شک ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ پھر ہم نے ان کو اسحاق کی خوشخبری دی اور انہیں بتایا کہ وہ بھی نبی ہوں گے اور صالحین میں سے ہوں گے۔ اور اے رسول، ہم نے اس بیٹے پر اسحاق پر اپنی برکتیں نازل کیں اور ان دونوں کی اولادوں میں نیک لوگ بھی رکھے اور اپنی جانوں پر اور نیک لوگ بھی رکھے اور وہ لوگ بھی تھے جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 113 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت بھی کی اور ترجمہ بھی پڑھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی ہم نے پیچھے پڑھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہم نے پیچھے پڑھا، ٹھیک ہے۔ وہ جب اپنے باپ کے پاس گئے نا تو انہوں نے کہا کہ آپ کن کی عبادت کر رہے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں؟ پھر انہوں نے نہیں مانا، تو یعنی انہوں نے پھر جب دعوت کا کام شروع کیا تو اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا، یہ باتیں انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کی کہ تم کن چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن وہ جب نہیں مانے تو پھر انہوں نے ان کے بتوں کو توڑا۔ مختصراً یہ ہم لوگ پیچھے پڑھے ہیں
تو اس لیے پھر میں اس کی کم ہی تشریح کروں گی، ہم نے پیچھے پڑھا تو انہوں نے ان کو بتوں کو توڑ دیا، تو پھر وہ جب ان کے بتوں کو توڑا تو ان کی قوم کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا کہ ایک یعنی کہ آگ جلاتے ہیں، ایک عمارت بناؤ، آگ جلاؤ، تو اس میں ڈال دو ان کو۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی تدبیروں کو خوب جانتے تھے، ہم نے سورۃ بقرہ میں بھی ان کا ذکر پڑھا، سورہ النساء میں، سورۃ آل عمران میں، تو انہوں نے کہا اس کو اس میں ڈال دیں، تو اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بارے میں پھر آئندہ بھی آگے بھی ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔